to increase number of SMEs, जो existing SMEs हैं उनको scale up करना है और उनको किस तरह competitive बनाना है in both domestic and international markets. So therefore our mandate जो हमें दिया गया है from the government of Pakistan is to initiate, continue, implement and perform any and all activities for encouraging and facilitating growth and development of SMEs. So within the framework of SME development in Pakistan, we are the key focal agency for the federal government to work for SME development. Just an overview of the SME sector. As I mentioned earlier, SMEs का जो 2005 में census हुआ था, उसमें 3.2 million SMEs थी. But now you see a figure of 5.2. So ये 2005 से जो हमने कुछ extrapolate किए हैं figure based on industrial and commercial connections and verifying it through a growth trajectory, उसमें इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि 5.2 million SMEs हैं और इकोनॉमिक सेंसस की एक अनकरीब शुरू होने वाली एक्सरसाइज which will provide us specific figures for SMEs. Contribution to GDP stands at 40% और exports में हमारा figure जो है वो तकरीबन 25% plus exports जो हैं वो SME sector से होती हैं. इसके बाद आप इस slide पे देखेंगे तो इसमें split दिया हुआ है green boxes में, जिसमें आपको SMEs का split मिलेगा. तो 65% SMEs आपकी जो है वो पंजाब में है, followed by Sindh which is around 18%. खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 14% के लगभग SMEs हैं of the total 5.2 और बलूचिस्तान में 2%. इसी स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इस वक्त स्मीडा का जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो आपको नजर आएगी इन शेप ऑफ दीज ब्लू ट्रायंगल्स. ये हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे एक्सेस पॉइंट्स हैं, इसको हम रीजनल बिजनेस सेंटर्स कहते हैं. वन मैन ऑफिसेज हैं, चेंबर्स के साथ मिलकर हमने और कई जगह पे इंडिपेंडेंटली ये सेटअप किए हैं ताकि जो छोटे टर्शरी एरियाज हैं उसके से हमारा लिंक क्रिएट हो जाए. उसके ऊपर हमारे प्रोविंशियल ऑफिसेज आते हैं जो कि हमारे वी आर present in all 4 provincial capitals. Our head office is in Lahore, given that bulk of the SMEs reside in Punjab. Now, coming to the SME development strategy of SMEDA, हम लोग 3 tiers पे काम करते हैं, ranging from starting from macro down to micro. Macro level पे जिस तरह हमारे vision में बताया गया कि हम we work on a conducive environment. उसका मतलब क्या है conducive environment का? उसका मतलब ये है कि हम policy level पे government को inputs provide करें और advocacy करें on behalf of SMEs. और इसमें primarily regulatory tools के through हम cost of doing business को address करते हैं. इस वक्त cost of doing business वैसे ही हमारा एक major area of concern है और इस पे आगे जाके मज़ीद facilitating SME government interface. ये जो चैम्बर्स हैं जिनके साथ हमारे रेगुलर इंटरेक्शन रहते हैं, तो हर साल जो बजट में जितनी भी सिफारिशात जाती हैं उसमें एक रूट ये भी है कि स्मीडा और चैम्बर्स और SME बॉडीज एसोसिएशन वो मिलके एक अपनी रिकमेंडेशंस बेस करती हैं और दैट इज अरे आवाज नहीं आ रही जी. हेलो. करीम साहब.
جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. وہ لنک کا تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے، ابھی ہو جاتا ہے. جی تو میں کہہ رہا تھا جی کہ اس میں ہماری جو ڈائریکٹ ایس ایم ایز کے ساتھ سروسز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے ریجنل بزنس سینٹرز ہیں اور جو ہمارے پروونشل آفیسز ہیں اس میں انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے آفیسز ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ ڈائریکٹ اسسٹنس کرتے ہیں لوگوں کی فار پروویژن آف انفارمیشن اور گائیڈنس. اس کے علاوہ ہمارا ایک آؤٹ ریچ کا ٹول ہماری ویب سائٹ ہے جس میں پری فیزیبلٹیز اویلیبل ہیں، ریگولیٹری پروسیجرز ہیں، بزنس پلانز ہیں اویلیبل جو کہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکل سروسز پہ اگین یہ ہمارے کچھ اس طرح کے پروگرام ہیں جو ہم اسٹیبلش بزنسز کے ساتھ ان کی ٹریننگ اور شاپ فلور لیول پہ جا کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ ان کی پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری جی گیون دیٹ وی آر اے ویری لین آرگنائزیشن، بہت بڑا ہمارا کوئی ان ٹرمز آف ایچ آر بہت بڑا اسٹرکچر نہیں ہے، دو وی آر پریزنٹ آل اکراس پاکستان، لیکن ہمارا بہت ہی ایک لین اسٹرکچر ہے. تو ہماری جو آپریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. چیمبرز اینڈ ایسوسیشنز آر آر مین کاؤنٹر پارٹس ان دا پرائیویٹ سیکٹر. اس میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور جوائنٹ ایگزیکیوشن آف پروگرامز اور پروجیکٹس ہے جو ہم انڈرٹیک کرتے ہیں. باقی ایس ایم ای کی itself is a domain which includes various government agencies both at federal and provincial level. تو ان کے ساتھ پالیسی ڈیولپمنٹ میں اور ایگزیکیوشن میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک بڑا پورٹ فولیو ہے جو ہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر جیسے ورلڈ بینک ہے، یونیڈو ہے، ان کے پروگرامز اور پروجیکٹ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس وقت بھی یو این ڈی پی کے ہمارے کچھ پروگرامز چل رہے ہیں، ورلڈ بینک کے پروگرامز ہیں جو کہ فوکس کرتے ہیں آن ڈیلیوری آف سروسز ٹو ایس ایم ایز. اس کے علاوہ جی آخری اسی سلائڈ پہ آپ دیکھیں گے اکیڈیمیا اور پرائیویٹ سیکٹر، اس میں بہت بڑا ایک ایریا ہے جو کہ ہمارا اکیڈیمیا اور اس کی جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ یہ والے اس ایریے پہ ہم نے کام کیا ہے. اور بیکاز ہمارا ماننا یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ اسٹارٹس رائٹ ڈاؤن فرام دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. تو ان کے ساتھ ہمارے جوائنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو کریکولا ہے اس کے اندر انپوٹس ہیں اور انٹرپرینیورشپ ایز اے آپشن ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا ہمارا جو اس وقت بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے اویلیبل، اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں اور مزید اس میں ہماری کچھ پروگرامز بھی ہیں جس کو ہم بزنس ڈیولپمنٹ سروس پرووائڈرز کہتے ہیں. ایس ایم ایز کا اگر آپ نمبر دیکھیں اور سمیڈا کی یا باقی آرگنائزیشنز کی اسٹرینتھ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ جو ہے وہ ایٹ ٹائمز مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم بزنس ڈیولپمنٹ سروس پرووائڈرز کو، پی ڈی ایس پیز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں ایک مارکیٹ پلیس تاکہ وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ ایس ایم ایز کو دے سکیں. ہمارا جی ویلیو کریشن جو میں نے بات ابھی یہ پروگرامز ہم کچھ کیے، یہ 3 لیول پہ آپ سمجھ لیں کہ بات ہوتی ہے. اس میں کچھ ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو، اور اس کے بعد جو ہماری جو سوال جواب کا سیشن ہوگا اس میں آپ کو اندازہ اسی سے ریلیٹڈ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی اسپیسیفک کویسچنز ہیں اور اگر کچھ سجیشنز ہیں تو وہ ہم اسی سیشن میں انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. پالیسی فریم ورک میکرو لیول پہ ایڈریس ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر انٹرپرائز لیول پہ ہماری مائکرو لیول سپورٹ ہے. Now, policy framework, a little going back into history, پاکستان کی پہلی ایس ایم ای پالیسی 2007 میں بنی تھی، وہ سمیڈا نے بنائی تھی. اس وقت اس پہ اپڈیٹ یہ ہے کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ اور اس وقت جو چینجنگ سچویشن ہے گیون پہلے سی پیک کا اور اس وقت جو ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں، اس سے ہمیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایس ایم ای پالیسی کی پروسیس ہے. ایک ایکشن پلان اس کا تقریباً فائنلائز ہو چکا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ ان قریب یہ پی ایم صاحب اناؤنس کریں گے اس پالیسی کے میجرز، جس میں ہم کلوزلی کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور باقی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، بیکاز اس میں کافی سارے انسینٹیوز وہ ہوں گے
جو کہ اکراس ڈفرینٹ منسٹریز ریزائڈ اس میں اسی پالیسی میں ایڈریس ہوں گے. اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا ہے. اس میں نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی اور فریم ورک فار ایس ایم ای فائنینس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کیا تھا. پھر ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ انڈسٹریل پالیسی پہ کام کیا ہے. ہم نے منرل پالیسی پہ پروونشل گورنمنٹس کو اسسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہماری فسکل بجٹ اور اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک جو منسٹری آف کامرس کے اندر ریزائڈ کرتا ہے اس میں we've been working with them, providing our inputs based on the feedback that we receive from the SMEs. اس میں ہمارا کچھ ریسرچ اور پیریوڈک پبلیکیشنز ہیں جو کہ ہمارا ریسرچ ونگ ہینڈل کرتا ہے. سو یہ ڈیولپنگ اکنامک ڈیولپمنٹ ایجنڈا میں جو ایس ایم ایز کی امپورٹنس ہے we believe that کہ ہم میجر وہ اس طرح نام ہی صرف آ رہے ہیں لوگ ہیں, آپ کا نام ہی تو آ رہا, اس لیے میں نے کہا ایس بی سی سے. بیچ میں یہ ذرا میوٹ کر لیجیے آپ گلیکسی J5 کے نام سے. لیول پہ ہماری آپ سیکٹر کو ہم سیکٹرز ہیں جو کہ ہسٹوریکلی ہیو بین پرووائڈنگ جی کائنڈلی ریکویسٹ کیجیے گا کہ میوٹ کیجیے سارے اپنے مائکس تاکہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی کائنڈلی پارٹیسپینٹس اپنے مائک میوٹ کر لیں. جی کائنڈلی ذرا اپنے مائک میوٹ کر لیں کیونکہ آواز اس طرح سے صحیح طرح سے آ نہیں رہی. جی تو سیکٹر ڈیولپمنٹ میں ہم لوگوں نے ان فیکٹ سمیڈا جب شروع ہوا تو سب سے پہلے اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہم جو پرائورٹی سیکٹرز ہیں ہمارے پاکستان میں اس کو دیکھا جائے, ان کو اسٹڈی کیا جائے اور اس میں جو گیپس ہیں وہ دیکھے جائے کہ وہ گیپس کون سے ہیں. تھرو ویلیو چین انالیسس وہ گیپس آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایگزیکیوشن میں لے جا کے ان کو بہتری کی جائے. اس میں ہمارے کافی ہمیں شروع میں سکسیس سٹوریز ملی. لاٹ آف فارن انویسٹمنٹ کیم ان دی ٹرانسپورٹ سیکٹر. اس کے بعد ہم نے باقی سیکٹرز کو بھی کیا ایڈریس, جس میں ٹیکسٹائل کی ایک بڑی ایک اسٹڈی ہوئی تھی, لیدر کی اسٹڈی ہوئی تھی, لائٹ انجینئرنگ واز ون آف دا سیکٹرز دیٹ وی ٹارگیٹڈ. پھر ہم نے فشریز کے اوپر بھی میرین فشریز کے اوپر بھی کام کیا. اور اس میں سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو نیکسٹ لیول تھا which came down to the clusters جو کہ جغرافیکلی ایک لوکیشن میں نمبر آف ایس ایم ایز ہیں, اس کے اوپر ہم نے کچھ پروگرامز اور پروجیکٹس ڈیولپ کیے جو کہ ایگزیکیوشن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو ہم نے کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری لرننگس تھی they went into the sector SME policy which is going to be announced. Now coming down to the grassroots level, اس میں ہمارے دو قسم کے ایریاز تھے جس میں ہم نے فوکس کیا ہے. ایک تو نئے اسٹارٹ اپس انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ایگزسٹنگ ایس ایم ایز. ہمارے جو انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ ڈیسک سروسز ہیں, نئے آئیڈیاز کو فلوٹ کرنے کے لیے پری فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں, ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ ہے, اور ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اگر انہوں نے نیا بزنس شروع کرنا ہے تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کچھ ایریا تھا جو کہ ہم انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے. دوسرا ہمارا تھا جو ایگزسٹنگ ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے کس طرح کرنا ہے. ان کا بیسک ایشو ہے کمپیٹیونیس کا, کہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. تو ان کے لیے ہم نے کلسٹر لیول پہ ڈیمانسٹریشن پروجیکٹس ہم نے کیے تھے, کر رہے ہیں اس وقت. اور پروڈکٹیوٹی کے لیے اور انرجی ایفیشنسی کے لیے ہمارے کچھ پروگرامز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری سپورٹ پروگرام. اچھا, سمیڈا کی جو اس وقت فیسیلیٹیشن اور اچیومنٹس کی کچھ بات کی جائے تو زیادہ تر جو ہمارے پاس لوگ جنرل انفارمیشن بزنس اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے اس کے لیے آتے ہیں. ایکسیس ٹو فائنانس ایک بہت میجر ایشو ہے, بوتھ جو ایک ایس ایم ای کے لیول پہ کہ وہ کس طرح اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, اور بینکنگ اور دوسرے ڈیمانڈ سپلائی سائڈ پہ بھی
کہ وہ بینکس اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور SME فائنینسنگ کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے. SME startup services, marketing, legal, technical and management were other areas that we've been helping SMEs in. جو ہمارے ویب سائٹ میں نے بتایا تھا کہ ویب سائٹ ایک ہمارا چینل ہے جس کے تھرو ہم ہماری آؤٹ ریچ ہے ٹو SMEs. اس میں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز ہم نے ٹیمپلیٹس, ریگولیٹری پروسیجر, پری فیزیبلٹی اسٹڈیز ہم نے کی ہیں, جس میں یہ آپ کو اس سلائڈ کے لیفٹ سائڈ پہ نیچے کارنر پہ اس میں نمبر آف ڈاؤن لوڈز نظر آ جائیں گے. فیسیلیٹیشن پرائمریلی ہماری زیادہ میجر سٹیز میں ہی ہوئی ہے, اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ٹیرشری سٹیز اور سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. لیکن جدھر آپ اس میں دیکھیں گے سیالکوٹ آلریڈی ایک ادھر انٹرپریونیوریل کلچر ایگزسٹ کرتا ہے, تو ادھر ہمارے پروجیکٹ بھی ہیں اور ادھر سے ہمیں ریکویسٹ بھی ان ٹرمز آف انفارمیشن بھی زیادہ آتی ہیں. اچھا, یہ جب ہم کلسٹرز کی بات کرتے ہیں تو PSDP از آر مین سورس آف فنڈنگ. اس میں ہم نے اس وقت پچھلے 14 سال سے ہمارا یہ پروجیکٹ PSDP کے ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. 33 پروجیکٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں. اس میں مین فوکس نئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ہے, ڈیزائن فیسلٹیز ایز اے کامن سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں فار انڈیویجول SMEs, جو کہ وہ سروس خود نہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ لگا سکے, اور اس کے لیے ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ نئی چیز کو ٹرائی کر کے آپ انویسٹمنٹ اتنی نہ کریں. تو یہ بیسکلی لوگوں کو ایک کسی اسپیسیفک بزنس کی طرف یا کسی اسپیسیفک ایریا کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پروجیکٹس ہیں. یہ چیمبرز اور ایسوسیشن کے ساتھ مل کے بنائے گئے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے 7.76 بلین کے پروجیکٹس لگائے ہیں آل اکراس پاکستان, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن رہی ہے 1.6 بلین. اور اس میں نئی کیونکہ ویمن ڈیولپمنٹ از ون آف دا ایریاز دیٹ وی آر ویری کوگنیزنٹ آف, اس میں 443 انٹرپرائزز ویمن کی اسپیسیفکلی ایڈریس ہوئی ہیں. اس میں جسٹ ٹو ویری بریفلی کیا ان پروجیکٹس یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے ایگزامپل کے طور پہ ایگرو فوڈ پروسیسنگ ہے. ملتان میں ہمارا یہ یونٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میجورٹی آف آر فوڈ از ویسٹڈ, کیونکہ اس میں آپ کی ویلیو ایڈیشن اتنی نہیں ہے, اور بی گریڈ کا جو ہے جو کہ ایک انڈسٹریل پروڈکٹ بن سکتا ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ہم نے 2004 میں یہ پروجیکٹ لگایا, جس کے بعد یہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے انڈیویجول SMEs کو کہ وہ اپنا فروٹ لے کے آئیں, ادھر سے پلپنگ کروائیں اور وہ پلپ جو ایز اے انڈسٹریل پروڈکٹ بیچیں. اور اس میں اس کا ایک آؤٹ کم یہ بھی تھا کہ اسی طرح کو دیکھتے ہوئے اس یونٹ کو اسی طرح کے یونٹس اور اسٹیبلش ہوئے ہیں فار فروٹ پلپنگ. اسپورٹس انڈسٹریز ڈیولپمنٹ سینٹر میں یہ ہمارا ہسٹوریکلی ایک کلسٹر ہے جو کہ فٹ بالز بناتا تھا ہینڈ اسٹچ. ہمیں اس وقت دنیا جو ہے وہ موو کر رہی ہے انٹو میکنائزڈ فٹ بالز, تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن پروجیکٹ تھا جو کہ ہم نے اس کو ہینڈ اسٹچ بال کو لے کے جانا تھا ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف تاکہ اس کی ریپلیکیشن ہو سکے. ہنی پروسیسنگ اگین we've been alhamdulillah endowed with all the ingredients for honey production. اس کو صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو اسٹریم لائن کیا جائے, پیکیجنگ کی جائے اور لنکیجز بنائے جائیں تاکہ یہ نہ صرف ڈومیسٹک مارکیٹ بٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پروسیس یہ ہمارا پروڈکٹ ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے لوگ اس وقت ہنی کی پیکیجنگ ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ایکسپورٹ مارکیٹ کو بھی ٹیپ کیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ تھے. پھر ہمارا انڈسٹری سپورٹ پروگرام ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلسٹر سے جب ہم انڈیویجول لیول پہ جاتے ہیں تو ہم ان کمپیٹیونیس کو ایڈریس کرتے ہیں. یہ ہمارا there is lot of information on this slide, لیکن اس کا اوور آل مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ہمارے انرجی ایفیشنسی از اے میجر ایشو, جہاں ہم ایک ہمیں بوائلر کی ضرورت ہے وہاں ہم اوور کیپیسٹی بوائلرز, اوور کیپیسٹی موٹرز, پمپس یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پروگرام آن گوئنگ ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے انرجی کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اس میں بڑی سکسیس سٹوریز ہیں, ہم نے کافی ساری کمپنیز میں اس وقت یہ ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے اور ہم ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے فیز میں. پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کے اوپر کافی آپ کو جاپنیز ماڈل پتہ ہے
जो कि एड्रेस करता है कि जो आपकी शॉप फ्लोर लेवल है उस पे कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी को। तो ये भी हमने जायका के साथ, जापानीज कंसल्टेंट्स के साथ मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। हमारे लोकल लेवल पे इस वक्त कंसल्टेंट जो हैं वो ट्रेन हो गए हैं और अब ये प्रोग्राम हम जायका के अलावा खुद भी इसमें अपने लोकल ट्रेंड कंसल्टेंट्स के साथ इसको आगे लेके चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम डोनर्स के साथ काम करते हैं। उसमें एक रिसेंट एग्जांपल, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक हमने मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड वर्ल्ड बैंक है जिसके साथ हमने ये पिछले चंद सालों से ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ये जितना भी आपका खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में जो इस वक्त डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये ग्रांट्स प्रोग्राम किया है, जिसमें 1.4 बिलियन रुपीस की ग्रांट्स जो है वो डिस्बर्स हो चुकी हैं। और इसमें जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल एक प्रोग्राम हुआ था कंपटीशन, जिसमें इस प्रोजेक्ट को 3rd पोजीशन मिली। इस वक्त ये कंटिन्यू कर रहा है और हम जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अब फोकस है कि उसको आगे लेके चलें। इसमें मिनरल सेक्टर, क्योंकि हमारे नेशनल एंडोमेंट मिनरल्स भी है तो उस पर भी बहुत फोकस है और हमने ये उन क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दिए हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। राइट, तो ये बेसिकली ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि कुछ हमारे साथी जो पार्टिसिपेंट इस वक्त इसमें वेबिनार में हैं, वो जिनके साथ तो हमने काम किया हुआ है, वो उनको आइडिया है कि स्मीडा क्या है और हम लोग किस तरह इसको एड्रेस करते हैं, क्या हमारे चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारी वेबसाइट है smida.org.pk, उस पर जाके विजिट करें। कुछ आपके अगर उसमें सजेशंस हैं वो भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किए कि आप उधर से हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो डेटा अवेलेबल है वो यूटिलाइज करें इंडिविजुअल लेवल पे। बाकी हमारे दफ्तर वी हैव ओपन डोर पॉलिसी, जिन एसोसिएशंस के साथ हम काम करते हैं उनके साथ प्रोग्राम्स भी अभी कर रहे हैं। तो ये एक सोर्स है। बाकी जो इंडिविजुअल लेवल पे हमारे से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ गाइडेंस ही करना चाहते हैं, वो हमारे चैम्बर, लाहौर चैम्बर में भी है, बाकी चैम्बर्स में भी हमारा एक ऑफिसर बैठता है। इसके अलावा हर मेजर सिटी में हम लोग अवेलेबल हैं। तो आवर डोर्स आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस दैट यू रिक्वायर फॉर SMEs। और इंशाल्लाह अब अनकरीब आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक जो SME पॉलिसी है उसमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें हम अगेन बात SMEs को जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए उस पॉलिसी में हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। और वो खुद नहीं, वो भी उसमें भी एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस था, लंबा प्रोसेस था, और वी बीन एबल टू नाउ कंक्लूड ऑन दैट। So thank you very much, Ji. Ms. Naheed, over to you. Thank you, Mr. Shahyar sir. Now another speaker from again from SMEDA, Mrs. Farah Yasser. She is a business graduate with a major degree in finance. She has also spent almost 20 years in SMEDA while serving in different sections. She has worked in development and implementation of BDS program for SMEs across both manufacturing and services sectors. She has extensive experience in analysis of various requirements of SMEs, leading to development of grant-based SME assistance programs. She has also served in design and operationalization of service providers database to enable easy access of SMEs to customized consultancy services. She has also been a teaching faculty for corporate finance and has been involved in content development for SMEs focused publications such as How to Approach Banks and Accounting and Taxation Handbook for SMEs. Ms. Farah Yasser has also participated in numerous SME development practitioner training programs in the US, Turkey, Malaysia, amongst others. Now, I would request Ms. Farah to resume the session.
Please, Mrs. Farah. Ji. Assalamu alaikum ji. This is Farah Yasir and I'm Deputy General Manager in Business and Sector Development Services. I primarily look after the access to finance issues related to SMEs. Shariar has given a very detailed introduction to SMEDA, so I think just for a brief overview again, the categories of support that SMEDA provides to SMEs falls under a variety of business development services, in addition to sector development strategies and obviously policy and regulatory support. When we speak about issues in SME finance, I think it would be fair to highlight the three key areas where SME financing plays sort of the supply side of SME financing. Banks, SMEs, and the sector within which the SME is based. Now, when we speak of issues, I think there are issues from both the supply side and the demand side, and this has been extensively discussed at various forums emanating from the State Bank of Pakistan, and then obviously the ministry, and obviously SMEDA also. So talking about banks, there seems to be, up until some time back, of course, there was a very clear gap. There was a marked gap between banks and SMEs, and that was primarily due to the lack of focus for commercial banks to do SME financing, and then the lack of support required in terms of HR structures and technology also. When we talk of SMEs, there seems to be a very considering everybody knows there's a lot of undocumented economy, and the informal sector within the SME is a huge part of the SME sector. So lack of documentation and lack of formalization seem to be two of the key issues as far as access to finance for SMEs is concerned. And then when we speak of the macro level, certainly there needs to be a more cohesive approach when we are designing policies and regulations. However, I think a very positive development as far as that is concerned is the upcoming SME policy, which will hopefully address a lot of the issues related to SME finance for various sectors. SMEDA has historically been involved in a number of initiatives to facilitate or bridge the gap between the supply side and demand side. And I will begin with the demand side initiatives that SMEDA has taken. And these are primarily, again, focused more towards the business development services angle of access to finance. So one of the things that we actively do is capacity building of SMEs. And we do that through 3 or 4 various methods, and some of which, of course, are highlighted here: training programs. We have information material developed in very simple language, easy to understand terminologies, which is available free for download on our website and is distributed in various forums, which is, it could be within SMEDA, it could be outside of SMEDA. We have advisory services, which is our help desk. SMEs are welcome to visit our help desk and seek any sort of advice and counseling for starting from identification of a business idea or a business proposal down to developing a full-fledged business proposal for their initiative. The last one in this category, and I will speak more about it later, is networking with service providers. There was a time when SMEDA would be conducting or facilitating SMEs in terms of service delivery for, say, assisting them in developing their, say, bookkeeping requirements, or perhaps connecting them to legal service providers for registration purposes, etc. But of course, SMEDA being a very small and a lean organization, it was very soon felt that service providers must be engaged in this framework if we want to make our achievements more effective. And I'll speak about this in the next couple of slides. Another one of the very interesting initiatives that SMEDA has been undertaking for a while now is our loan facilitation help desk. This is a forum which is arranged by SMEDA in consultation and coordination with the State Bank of Pakistan,
and any of the interested commercial banks. And the idea is to provide a neutral platform for SMEs to interact with commercial bankers regarding their loan requests. And considering that the platform is not based out of a commercial bank, it provides that additional ease and comfort to the SMEs to speak to the banker, to put their case forward, to understand what are the gaps in their loan applications. And then this is where SMETA jumps in, and then we sort of connect them to the right kind of service providers so that they can be considered more eligible for further financing. To date, and the numbers are a little outdated here in this slide, but to date, I think in the years 2019-20, SMETA has conducted approximately 8 help desks in collaboration with Bank Al Falah, and we received loan applications worth of upwards of 2 billion rupees. So this seems to be a very a very interesting activity, both from the commercial bank's point of view and the SME's perspective. Bookkeeping and accounting practices are one of the key areas which come up as an issue when we discuss demand side issues of SME financing. You speak to any banker, you speak to any lending institution, and one of the very main concerns and a highlighted concern is that the documentation of SMEs is not very, obviously it's not formal. So one of the things that we have done is that we have developed a customized accounting software, which is available again free of cost on SMETA website by the name SMAP. This is currently being used by a lot of SMEs that can download it and use it. It comes together with a tutorial and handbooks. And we also have a supporting network of service providers ranging over 8 cities across Pakistan. So this is another one of our interventions from the demand side. Coming to the consultant database, at this point, we have 180 plus service providers registered on our consultant database, enlisted rather, in a variety of sectors and across many service areas, which include legal and finance and banking, the productivity side service providers, marketing, and so on and so forth. This database is currently being also discussed with donor agencies for further upgradation and to develop a more proactive link between the service providers and the SMEs. And I think once we are at a stage where we can make this more of an interactive platform between the service providers and SMEs, it will certainly be a more valuable exercise for the sector. We also have an SME banking products database, which is housed on our website. Again, in collaboration with the State Bank of Pakistan, we collect information from all commercial banks and other financing institutions on the products and services that they offer to SMEs. And it is available in a consolidated yet a very easily searchable format on our website. The information is periodically updated also. And what this allows is that it allows the SME to access, say, a working capital loan facility, which is provided by, say, 8 different banks on various terms and conditions, all under one roof and just a couple of clicks away. So, and obviously, it also reduces a certain amount of hassle, which the SME preconceives when they want to visit a commercial bank for information. SMETA is also a part of the 3S working group. 3S stands for the State Bank of Pakistan, SECP, and SMETA. We have been meeting periodically again to discuss how these 3 organizations can further design programs and interventions to bridge the gap between SMEs and supply-side financing institutions. Speaking of supply side, the financial institutions themselves also require a lot of support and hand-holding in terms of structure upgradation, in terms of understanding the SMEs financing requirements. And I must say that in the last 2 to 3 years, the State Bank of Pakistan has played a very important role by ensuring that initiatives such as the non-financial advisory services section is set up within every commercial bank so that the lending organization itself also realizes the importance of
of BDS development of their own loan applicants. In addition to that, the State Bank has also nominated SME focal persons from every bank. So all of this support mechanism catered towards commercial banks and other lending institutions has certainly led to an increased awareness of demand side issues as far as banks are concerned. One of the initiatives that SMEDA has taken, and it is, I mean, I would like to say here that it is not one of our current initiatives because of a certain lack of interest from the commercial banks. But however, in the past, we have been actively working on a number of program lending schemes with the commercial banks. And the idea of these lending schemes is to be able to identify clusters where a certain similar type of SMEs are working in a given geographical location, and their loan requirements are similar, and therefore loan assessment and client assessment becomes easier and reduces cost for the bank to participate in the lending scheme. So with this objective, we have been working with banks on developing program lending schemes. Further to that, we have also been facilitating financing institutions in the implementation process of their own NFAS initiatives. Bank Al-Falah, again, being one of our key collaborating partners. We have also been engaged in a number of training and HR capacity building exercises with banks. The idea, again, is just to create a more sort of a clear picture of what an SME loan proposal may look like and what are the anomalies or the gaps where perhaps the HR staff of bank, what is it that they face and how to bridge that gap. And I think that is about it from my side. I'll be more interested in taking further questions and discussions actually, because I think a lot of the information as far as the issue side is concerned is quite prevalent in the market already. Thank you, Farah. Now I will introduce our third speaker, Mr. Imran Ahmed, who is from State Bank of Pakistan. Mr. Imran Ahmed has done Masters in Business Administration with major in Finance and Banking diploma from Institute of Bankers, Pakistan. He has been working with State Bank of Pakistan for more than 20 years. He has worked in the areas of foreign exchange, inspection, Islamic banking, housing, and SME finance. He has also spent initial years of his service in launching of Islamic banking in Pakistan, in working on promotion and development of Islamic banking in Pakistan, and in issuance of separate prudential regulations for housing finance. He has also served in preparation of business plan and feasibility of Pakistan Mortgage Refinance Company, promotion and development of SME banking since last 4 years. He has also led many SME initiatives at State Bank of Pakistan, including the following: introduction of SME financing targets regime, introduction of refinance and credit guarantee scheme for women. He has also prepared for policy for promotion of SME finance in Pakistan and has revised in prudential regulation for SME financing and in running the credit guarantee scheme for SMEs. He has also worked on setting up of collateral registry that will create charge on movable items on unincorporated entities. He has also worked on designing, capacity building, and awareness creation programs. Please, Mr. Imran, join and brief our SMEs. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بہت شکریہ بھائی ٹی ڈیب کا جنہوں نے یہ انتظام کیا اس سیشن کا. ماشاءاللہ کافی سارے پارٹیسپینٹس ہیں اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ سمیڈا اور اسٹیٹ بینک کے سیشن ساتھ رکھے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹی ڈیب بہت اچھا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک
اور سیشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا جس میں افریقن کنٹریز سے ڈفرینٹ جو اپنا ٹریڈ کاؤنسلر سے وہ ڈسکس کر رہے تھے. تو بڑا اہم ہے کہ اس وقت پہ اس طرح کے انیشیٹوز لیے جائیں اور لوگوں تک پہنچایا جائے کہ کیا بزنس پوٹینشیل ملک میں ہے اور کیا باہر ہے, اور پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کا بزنس بڑھانے میں. اچھا میں اپنی بات جاری رکھوں, ایک ہمارے ساتھی نے ہاتھ ریز کیا ہوا تھا, شاید وکی نام تھا, اگر ان کو موقع دے دیں پہلے تو, یا ان کو آخر میں. جی عمران صاحب, آنسر کوشچن سیشن جو ہے آپ کی یہ بریفنگ کے بعد ہوگا, اس وقت جو بھی کوشچنز ہوں گے ان کو آنسر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی, ماشاءاللہ شہریار صاحب نے بھی بڑا اچھا وہ کیا. اس سے پہلے ڈی جی نیب تھی, انہوں نے ایس ایم ای کی سچویشن بتائی, اور ہمارا اور مسفارہ کا بھی بہت اچھا کوآرڈینیشن رہتا ہے کہ کس طرح سے اس ایشو کو آگے لے جایا جائے. اسٹیٹ بینک ظاہر ہے کہ ایک بڑا ادارہ ہے, ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں اور فیسیلیٹیٹ کریں, بینکس کو انیبل کریں کہ وہ ایس ایم ای فائنینسنگ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. تو اس میں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیٹ بینک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, پورا ایکو سسٹم کام کر رہا ہوگا تو ہی بات بنے گی. تو سمیڈا, اسٹیٹ بینک, ٹی ڈیپ سب نے مل کے چلنا ہے. تو ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے چلیں. ایس ایم ای فائنینسنگ 2006-07 میں بہت اچھی تھی. اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان کی شکل میں کوئی جو بڑا تھا بارور وہ نہیں تھا بینکوں کے پاس, تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا بینکوں نے, اس میں ایس ایم ای کو بھی حصہ ملا. بعد میں پھر فائنینشیل کرائسس آئے, پاکستان بھی متاثر ہوا 2007-08 میں. اس کی وجہ سے جو بینکوں نے جو تھی تھوڑے ری ایڈجسٹمنٹ کی اپنے پورٹ فولیوز میں. سملرلی اسی ٹائم پہ پھر جو ان کی جو بوروئنگ وہ تھا فینامینا وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا. تو کچھ بڑے بارور اور آ گئے جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ سیگمنٹس تھے جس میں ہاؤسنگ ہے, ایس ایم ای, ایگری ہے, ان کا حصہ کم ہوتا چلا گیا. تو 2000 اس کے علاوہ پھر نان پرفارمنگ لونز بھی کچھ بڑھ گئے تھے اس کے ایس ایم ایز کے, جس کی وجہ سے بینکوں نے یہ ویو لینا شروع کر دیا. بہرحال پھر اسٹیٹ بینک نے اس کو ریویٹلائز کرنا شروع کیا سمیڈا کے ساتھ مل کے 2015 سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جنرلی جو ٹریجیکٹری ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی تھی, سوائے ایک آخری سال جو دسمبر 2019 کا ہے, اس میں کچھ معاشی حالات پہ تھوڑا سا پریشر تھا. اور 2019-20 میں بھی جو موجودہ سال چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. وگرنہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو 2015 سے لے کر ہم نے 500 ارب روپے آؤٹ اسٹینڈنگ کو کراس کیا. ظاہری ڈسبرسمنٹ جو ہے جس سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری نظر میں ابھی بھی کوئی اتنا ہمت افزا صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں ابھی جیسے میڈم ندرت یا سمیڈا کے لوگ بھی شیئر کر رہے تھے, ایس ایم ایز بہت زیادہ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, لیکن بینکوں کی طرف سے جو صرف آتے ہیں جاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. بٹ ہمیں جو کسی پوائنٹ آف ٹائم میں آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ ہوتے ہیں وہ خاصے کم ہیں. اب دیکھیں جو آخری لائن میں نظر آ رہے ہیں نمبر آف ایس ایم ای بارورز, یہ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, 2 لاکھ سے بھی کچھ کم ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے گنجائش بہت زیادہ ہے ابھی. اس میں ایس ایم ایز کو فردر فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں, روزگار بڑھانے میں حصہ ملائیں اور ایکسپورٹیبل بھی ہو سکیں. وہ اپنا جو سرپلس ہو ان کے پاس, الحمدللہ اب ای کامرس کی وجہ سے کچھ دوسرے ان کی وجہ سے بھی جو کیا کہتے ہیں اپنا ایکسپورٹ کرنا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں رہا, مشکل نہیں رہا. اٹس آل ڈیپینڈس کہ وہ کس فارم آف بزنس میں ہیں, وہ سیٹ اپ سٹیج پہ ہیں, وہ گروتھ سٹیج میں ہیں, وہ میچورٹی پہ ہیں, ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, کنٹینٹ رہنا چاہتے ہیں یا کیا ان کا وہ ہے. بٹ سمیڈا ونڈرفل جاب کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں یہ بزنس ڈیولپمنٹ سروسز دے رہے ہیں. اور جب کورونا کے دوران, کووڈ کے دوران بھی انہوں نے بے تحاشا آن لائن سیشنز کیے ہیں جس میں انہوں نے ایس ایم ایز کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس چینج سینیریو میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنا جو پروڈکٹ سیلنگ کر سکتے ہیں. بینکس نے تھوڑا سا اس میں وہ کیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہاتھ روک لیا, لیکن تھوڑا سا وہ تھا. ظاہر ہے کہ
ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہٹ ہو رہی تھی ان اینٹیٹیز کی، اس کی وجہ سے بینکوں نے جو فائنینسنگ ہے اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کیا. بٹ اینی وے انشاءاللہ وی ہوپ فل کہ یہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے گا. اور یہ جنرلی ایشوز ہیں جو انہوں نے بھی ڈسکس کیے، ٹی ڈیپ نے بھی، سمیڈا نے بھی. بٹ میرے خیال میں ہم اگر براڈلی جن چیزوں کو آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ جس میں اسٹیٹ بینک کی جو ری فائنانس اسکیمز ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو لوکل پروڈکشن کیپیسٹی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم ہو گئی ہے. ہم ٹریڈنگ انڈسٹری زیادہ بن گئے ہیں بنسبت مینوفیکچرنگ یا اس کے. ظاہر ہے جب تک کوئی چیز مینوفیکچر نہیں کریں گے، ہماری اپنی نہیں ہوگی، اس کو پھر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس طرف جانا بھی چاہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بے تحاشا سیکٹرز ہیں جس میں اولڈ پلانٹ اینڈ مشینری کو یوز کیا جا رہا ہے. دنیا میں ٹرینڈز بدل گئے ہیں، لیکن ہمارے جو بہت سارے انٹرپرینیورز ہیں وہ پرانی مشینری، ظاہر ہے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کرنا ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا چل رہا ہے بس چلنے دیں. اس کے علاوہ کیپیسٹی بھی کافی لمیٹڈ ہے. یار آج کل اس پہ بڑی بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ بڑھانا بھی چاہے تو بھی ہمارے پاس کیپیسٹی کا بڑا ایشو آ رہا ہے. ہمارے پاس جو اویلیبل ہے ٹیکسٹائل میں بھی یا ادر سیکٹرز میں، وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں دنیا کے ایکسپورٹ آرڈر پورا کرنے کی خاطر، کیونکہ ظاہر کرونا کی وجہ سے کافی پوٹینشیل نکلا ہے، کافی گنجائش نکلی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ایشو رہا کہ جو کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. اور سملرلی پھر اگر وہ ان کو فائنانس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پلانٹ اینڈ مشینری کے لیے، تو لیکوڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگین لیکوڈیٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یا ان کے پاس نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے یا بینکنگ سیکٹر سے اویلیبلٹی ہو سکتی ہے. اس اویلیبلٹی میں بھی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اس پہ کاسٹ کتنی پڑے گی. اگر میں فنڈ میرے پاس نہیں ہے کہیں سے ارینج کروں تو یہ کاسٹ میرے بزنس کے لیے وائبل ہوگی یا نہیں ہوگی کیا. اور پھر بینک میں اگر جاتے ہیں تو جنرلی یہ بھی ہوتا ہے بینکس اینول ریسیٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آج کا ریٹ کم ہے، آج پہ کوئی اگر لے گا تو یہ خطرہ پھر برقرار رہتا ہے کہ ریٹ ریوائز ہو سکتا ہے اینول بیسس پہ، تو ان کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. سملرلی ایس ایم ایز کو ایک یہ بھی ایشوز ہیں، خاص طور پہ اسمال انٹرپرائزز کو، کہ بینکس تاریخی طور پہ ان کو اتنا اچھا ٹریٹ نہیں کرتے رہے. ابھی جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو کووڈ کے حوالے سے مختلف اسکیمیں دیں، جس میں میڈیکل اکوپمنٹ بھی تھی، اس کے علاوہ ایک سیلری اینڈ ویجز کی جس کو عرف عام میں ہم روزگار اسکیم کہتے ہیں، اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہا تو بہت زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں ہمارے ہیڈ آفس میں بھی اور ریجنل آفیسز میں. تو ہمارے گورنر صاحب نے پورا اس کا فریم ورک بنایا ہوا تھا، جس کے تحت ہمارے جو 15 شہروں میں ہمارے آفیسز ہیں ان کی چیف مینیجرز کو رسپانسبل ٹھہرایا تھا کہ اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ ریجنل بینکر سے ڈسکس کریں، بینکوں کے رسک والوں سے ڈسکس کریں اور اس کو ریزالو کریں. ہو سکتا ہے کہ بینک جو ہیں وہ کنزرویٹو ویو لے رہے ہوں، کیونکہ بیکاز یہ جو روزگار اسکیم اناؤنس کی گئی ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ہسٹورک رسک کوریج دی ہے جو آج تک کبھی ایس ایم ایز کے لیے نہیں دی گئی. تو کافی ساری کمپلینٹس ہم نے ریزالو کرائی ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے کہ جو، اور اس میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک پورٹل پہ کام کیا ہوا ہے جس کو انشاءاللہ جلدی اناؤنس کریں گے، وہ خاص ایس ایم ایز کے لیے ہوگا. تو ایس ایم ایز جو ہوں گے ان کو انیبل کر دیا جائے گا کہ وہ اس پورٹل پہ جائیں اور اس پورٹل پہ ٹائم لائنز ڈیفائنڈ ہوں گی. پورٹل پہ چیز جب انٹر ہو جائے گی تو اس میں ہمارے جو لوکل آفیسز ہیں، ایریا آفیسز، ان کے لوگ متحرک ہو جائیں گے، وہ ریجنل بینکر سے بات چیت کریں گے. اگر وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے تو ایسکلیٹ ہو جائے گی، ہمارے پاس آئے گی کراچی میں، اور بینکوں کے جو ہیڈ آفس کے لوگ ہیں ان تک چلی جائے گی خبر کہ یہ کمپلینٹ آئی ہوئی ہے اور لوکل لیول پہ ریزالو نہیں کی گئی. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے گراف دکھایا اور ٹیبل دکھائی جس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایس ایم ایز تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کو کم نمبرز کو سرو کیا گیا ہے. سملرلی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں بھی ایس ایم ایز کا جو شیئر ہے وہ کم ہے. تو اسٹیٹ بینک نے ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی ہیں. بہرحال یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا جو ٹرم ہے 2018 سے 23 تک کی ہے، اس کے حساب سے جیسے شہریار صاحب نے بھی اور میڈم نے بھی ذکر کیا فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا، NFIS جو کہلاتی ہے، اس میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا
کہ ایس ایم ایز کے کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے، اور ٹارگیٹس کے ساتھ ساتھ جو براڈ لائن ٹارگیٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ایس ایم ای کی جو شیئر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو انہانس کیا جائے اور ایفرٹس کی جائیں کہ یہ 17% جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے کم از کم اس لیول پہ آ جائے، اور نمبر آف سروڈ بارورز جو ہیں وہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ بٹوین 500,000 to 700,000 ہونے چاہیے، 7 لاکھ بارورز جو ہیں وہ 2023 تک ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ویریس میئرز ہم لے رہے ہیں، فار ایگزامپل اپنا ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو بھی ہم نے الائن کرنے کی کوشش کی اوور پیریڈ آف ٹائم۔ بینکس جہاں جہاں پر مشکل میں تھے، ہماری ریگولیٹری فریم ورک جس کو ہم پروڈینشل ریگولیشنز کہتے ہیں، ان میں ہم نے ایڈجسٹمنٹس کی ہیں اور بینک مینجمنٹ کو کمفرٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ آگے بڑھیں۔ ہم نے ان کے کچھ خرچے ہوتے تھے وہ بچانے کی کوشش کی ہے، کچھ ان کے پروفٹس میں وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب بظاہر ہماری طرف سے یہ لگتا ہے، یہ بینکرز بھی کچھ مطمئن نظر آتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو ایس ایم ایز کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک ہے، سوائے اس کے کہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، جس کا حوالہ شہریار صاحب نے بھی دیا کہ ایس ایم ای پالیسی بن رہی ہے جس میں ڈیفائن کر دیا جائے گا، تو اسٹیٹ بینک بھی اس نئی ڈیفینیشن کو اڈاپٹ کرے گا۔ تو سملرلی مائکرو فائنانس بینکس کو اپ اسکیل کرنے کی بات ہے کہ کیونکہ لوور اسٹریٹا پہ بھی کچھ نہ کچھ فائنینسنگ مل رہی ہے، کمرشل بینکس جو ہیں وہ بڑے بڑوں کو دے رہے تھے، تو بیچ کا جو مسنگ میڈل ہے بہت زیادہ ہے، اس کو ہم نے سرو کرنا تھا۔ بینک بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا ہے کہ ایم ایف بی جو مائکرو فائنانس بینک کے اب یہ بہت لو پہ کر چکے ہیں، ان کو بھی اپ اسکیل کیا جائے۔ رسک میٹیگیشن اسٹریٹجی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ بینکس کا جب تک رسک مینجمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ایس ایم ایز کو اچھے طریقے سے سرو نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے کریڈٹ گارنٹی اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم سے دیے رکھی، جس میں ڈیفڈ کے فنڈ تھے جو یو کے کا ادارہ ہے، ابھی ان کے تعاون سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی وین کے تحت ایک پاکستان کریڈٹ گارنٹی کمپنی بنا دی گئی ہے جو کہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گی، جو پھر بینکوں کو ان کے ایس ایم ای بزنس کے لیے فردر رسک کوریج پرووائڈ کیا کرے گی۔ باقی ہم نے کوشش کی ہے کہ سمپلیفائڈ پروسیجرز فار ایس ایم ای فائنینسنگ ہونے چاہیے، کیونکہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بارور جاتا ہے بینکس میں یا جاتا تھا اس کو ڈفرینٹ فارمز فل کرنے پڑتے تھے یا کچھ اور چیزیں، تو خاصی مشکل ہوتی تھی۔ اس پہ ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بینکس جو ہے ان کو کسی مناسب وقت میں فیصلہ دے دیں، دینا یا نہیں دینا۔ لیٹس سپوز ڈکلائن بھی کرنا ہے، اور اگر وہ 3 مہینے بعد ڈکلائن کا پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹل کر دیا جائے۔ باقی ظاہر ہے کہ اپنا انہوں نے سمیڈا نے بھی ذکر کیا ویلیو چین فائنینسنگ پہ کہ انہوں نے کچھ انالیسس کیے ہوئے، ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بینکس اس سپلائی چین یا ویلیو چین فائنینسنگ میں آ جائیں کہ اس کو ریلیٹیولی سیکیور تصور کیا جاتا ہے، اس میں کولیٹرل ریکوائرمنٹس کم ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ کافی سارے بینک ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، بڑے بینک بھی ہیں اور مڈ سائز بینک بھی ہیں، تو ہوپ فلی وہ اب اور آگے بڑھیں گے۔ اس میں آئی ایف سی کا بھی تعاون شامل ہے ہمیں، جس میں پھر وہ ڈفرینٹ ویلیو چینز ہیں، آٹو کی ہے، ڈیری کی ہے، اور جیسے ابھی ہنی کی شہد کی بات ہو رہی تھی، تو ان سب کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ اویئرنیس بہت زیادہ ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں، سال بھر میں کوئی 150 سے 200 پروگرام پورے پاکستان میں کیے جاتے ہیں، بینکوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی توجہ ہے۔ اسی طرح این ایف اے ایس ہے، نان فائنینشیل ایڈوائزری سروس، اس کا بھی ذکر کیا تھا مس فرح نے کہ ہم نے بینکوں کو کہا جی ابھی اس پہ بینکس بہت زیادہ نہیں آ پائے، کیونکہ اس پیریڈ آف ٹائم میں جس میں انہوں نے ایکشن لینا تھا 2019 کے آخر میں یا 2020 کے شروع میں، تو کچھ حالات ایسے رہے مارکیٹ کے یا کرونا کی وجہ سے، تو انشاءاللہ لیکن سمیڈیا کے تعاون سے اور بینکوں کی انیشیٹو سے اس پہ بھی کام ہوگا۔ باقی ٹیکنالوجی کی لیوریج کرنے کے لیے بھی ہم نے بات کرتے ہیں، منسٹری آف کامرس سے سب سے اس پہ کر رہے ہیں۔ ٹیکسیشن ریجیم کا بھی ایک ایشو تھا، اس کو بھی ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے جو کچھ ظاہر ہے کہ اس سلائڈ پہ دکھانے کی کوشش کی کہ جو پروڈکشن کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، پلانٹ اینڈ مشینری کے، یا فار دیٹ پرپز بجلی یا اس کے پاور کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکوڈیٹی، ان سب کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی اپنی اسکیمز کے ذریعے۔ کہ ہم نے کہا کہ جو اگر پلانٹ اینڈ مشینری کا ایشو ہے تو اس کے لیے بھی ہماری ایک اسکیم ہونی چاہیے۔ تو ہماری پہلی اسکیم جو نظر آ رہی ہے لسٹ میں، ری فائنانس فیسلٹی فار ماڈرنائزیشن آف ایس ایم ایز، اس کا اسلامک بینکوں کے ذریعے بھی موجود ہے اور کنونشنل بینکوں کے ذریعے بھی موجود ہے۔ اسی کا ایک
वेरिएंट है राइस हस्किंग मिल्स के हवाले से सिंध का है। उसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अहम हमारा तबका है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक स्कीम दी हुई है। फिर बैंक्स जो है वो ट्रेडिशनली रनिंग फाइनेंस जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करते आए हैं एसएमईज को या जनरली अदर सेक्टर्स को भी, उसके लिए भी हमने रीफाइनेंस स्कीम इशू कर दी। स्पेशल पर्सनस के लिए की हुई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम मैंने जैसे अर्ज किया अभी स्टेट बैंक के पास चल रही है, बट इंशाल्लाह क्रेडिट गारंटी कंपनी बन गई है तो वो ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको कंटिन्यू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कामयाब यूथ एंटरशिप प्रोग्राम है, पिछली गवर्नमेंट में भी इसी नाम से मिलता जुलता प्रोग्राम था, इस गवर्नमेंट में भी है। तो इसमें उन्होंने ख़वातीन के लिए भी एक मखसूस हिस्सा रखा है। ये इसमें काफ़ी सारे बैंक का, पहले तो शुरू में 3 बैंक थे, अब ज़्यादा बैंक इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इसका भी इम्पैक्ट आएगा। फिर स्टोरेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस के लिए हमने वो दी हुई है फैसिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दी हुई है, एक्सपोर्ट डी फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़। ये सब हमने, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारे डिफरेंट फोकस एरियाज़ हैं उनको सामने रखते हुए हमने ये स्कीम्स अनाउंस कर दी। अब थोड़ा सा हमें मामला ये होता है कि जनरली हम जब चैम्बर से डिस्कस करने के लिए जाते हैं वहाँ पर उनके जो भी वो आए हुए होते हैं ओहदेदारान, वो आम तौर पे एसएमईज नहीं होते, वो थोड़े बड़े होते हैं। एंड सम टाइम्स ये जो हमारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं इसमें भी अक्सर यही होता है कि वो एसएमईज से थोड़े ऊपर के वो होते हैं। मिसाल के तौर पर हम मीडियम एंटरप्राइज या एसएमईज उसको करार देते हैं जिनका 80 करोड़ यानी 800 मिलियन तक का टर्नओवर हो, तो उनको हम मीडियम एंटरप्राइज करार देते हैं। और 15 करोड़ यानी 150 मिलियन तक का टर्नओवर हो सालाना, तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज करार देते हैं। इसी से लिंक करके हमने उनकी फिर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंसिंग लिमिट्स रखी हुई हैं। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि एसएमईज तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। तो टीडैप भी ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा एक हमारा सोर्स है जिसके ज़रिए आज इन्होंने अच्छा क्या प्रोग्राम किया इसको। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी की एक स्कीम है, इसके अंदर नए मशीनरी ख़रीदी जा सकती है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड या अपडेट किया जा सकता है, वो चाहे लोकल प्लांट एंड मशीनरी हो या इंपोर्ट करना चाहें, इसकी फाइनेंसिंग इसके तहत हो सकती है। इसमें 200 मिलियन रुपए तक इनको मिल सकते हैं। 10 साल का अरसा है, 10 ईयर पीरियड है, जिसमें ग्रेस पीरियड भी उनको थोड़ा दे दिया जाता है। इसके जो सर्विस चार्जेस हैं एंड फॉरवर्ड करिए वो 6% हैं। तो मैं ये कह रहा था कि लिक्विडिटी का इशू वो हमने रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की विंडो से पैसे मिल जाएं। उसके अलावा अगर एनुअल रीसेटिंग का अगर कोई इशू हो सकता है तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सेटल कर लें। फिर ये क्योंकि हमने कहा जी 6% पर एनम है, तो ये पूरे पीरियड के लिए इसको लॉक कर दिया गया है। ये एक अपना लिस्ट है, इसमें कोई भी पाकिस्तान के जो सेक्टर हैं वो इसमें जाके फैसिलिटी ले सकते हैं। ये राइस हस्किंग मिल सिंध के लिए है, जिसमें सेंट्रल प्राइस डेवलपमेंट फंड जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, उन्होंने सोचा कि सिंध के जो राइस मिल्स हैं वो अच्छे तरीके से अच्छा चावल प्रोड्यूस कर सके, या उसके लिए उन्होंने किया हुआ है जिसमें एंड बोरोवर रेट ओनली 2% है और 30% रिस्क कवरेज भी है बैंकों के लिए। ये 5 साल के लिए अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि टाइम का थोड़ा इशू है। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम मौजूद है जिसमें उनको 5 साल तक के लिए 5 मिलियन यानी 50 लाख तक मिल सकते हैं। और ये जो इसमें हमने वो भी किया हुआ है। अच्छा, ये वाहिद ऐसी स्कीम है जिसमें रीफाइनेंस में हम क्या करते हैं, जब भी बैंक को पैसे देते हैं आगे बोरोवर को देने के लिए, तो कुछ कमाई स्टेट बैंक करता है, कुछ बैंक्स करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में हम 0 पे दे रहे हैं, अप टू 5 मिलियन जो भी कमाई होगी वो बैंकों का हमने इंसेंटिव रख दिया है। फिर वर्किंग कैपिटल है, इसमें भी डिफरेंट आप देख सकते हैं सेक्टर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। इन 8 सेक्टर्स में अगर कोई होंगे तो उनको 6% पर एनम पे 1 साल तक के लिए ये फाइनेंसिंग बैंक्स दे सकते हैं। स्पेशल पर्सनस की है। उसके अलावा फिर कामयाब जवान है, ये तो अब सब सामने आई हुई है कि इसमें 3 टीयर्स हैं। पहली टीयर्स में 1 लाख से 10 लाख तक के कर्जे हैं, दूसरे में 1 करोड़ तक के हैं, फिर जो तीसरी टीयर है 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के कर्जे हैं। अब फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस भी हमने की हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। हमें बड़ा दुख होता है कि हमें यानी जैसे इसको उससे भी लिंक करें प्लांट एंड मशीनरी से, खजूर हमें ईरान की खानी पड़ती है, सेब हमारे पास न्यूजीलैंड के आ जाते हैं। अगर हमारे अपने पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों
تو ہم اپنے وہ جو پروڈیوس ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اینڈ یوزر ریٹ 6% ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں پڑے گی. سملرلی رینیویبل انرجی کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ سولوشنز ہیں, کنزیومر کے لیے بھی ہیں اور ایس ایم ایز کے لیے ہیں اور بڑے بارورز کے لیے بھی ہیں. اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سمیڈا کے ساتھ مل کے اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے جو ہم نے کنسلٹیشن کی ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ایشوز سامنے آئے ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ پرائمریلی جو ہماری ری فائنانس اسکیمز ہیں ان کا فوکس کچھ اسی طرح کا ہے جو میں نے اس سلائڈ میں پیش کیا کہ یہ ہمیں. باقی میں نے آپ کو کمپلینٹس کا بھی بتا دیا. اگر کمپلینٹس کسی کو ہوں تو ان کے لیے صرف میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہر بڑے شہر میں اسٹیٹ بینک آفیسز موجود ہیں. آپ برائے مہربانی ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. آپ کو کسی بینک کے ساتھ کوئی بھی ایشو آ رہا ہو, آپ اسٹیٹ بینک میں جا کے بتا دیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایلیجیبل ہیں اس فائنینسنگ میں, یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. یا آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہتے ہوں کہ ہم اس طرح کی اینٹی ہمارے لیے کیا کیا سروسز موجود ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ جی. مس ناہید آپ کیری فارورڈ کیجیے. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. جی کائنڈلی اب اگر کسی کے کوئی بھی کویسچنز ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. پہلے سب سے پہلے یاسر فاروق صاحب نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی یاسر صاحب. Are you listening? ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے؟ جی جی بالکل. آواز آ رہی ہے میری آپ کو کلیئر؟ جی پلیز. جی میں یاسر فاروقی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بات کر رہا ہوں. میں یہاں ایز این اینالسٹ ریسرچ میں ہوتا ہوں. یہ ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے کووڈ پہ ایک سروے کیا تھا, جو کووڈ کا امپیکٹ بزنسز پہ اسپیشلی کراچی بیس بزنسز پہ جو آیا ہے. تو اس میں ہمیں جو ایس ایم ایز سے جو شکایت آئی وہ انہوں نے عمران صاحب نے ہائی لائٹ کی ہے کہ وہ بینکس جو تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے, پلس کولیٹرل ان کے پاس نہیں تھا. دوسری چیز یہ بھی سامنے آئی کہ کافی سارے ایسے لوگ تھے جن کو اسکیمز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اسٹیٹ بینک نے کون سی اسکیم دی ہے. تو اس میں یعنی کہ اویئرنیس سیشنز تو آپ کرا رہے ہیں, لیکن اسٹل اس میں ایک گیپ تھا بیچ میں کہ مطلب مور دین 50% ایسے لوگ تھے جن کو اسکیمز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں ان کو پھر فائنینسنگ بھی نہیں ہوئی, کچھ لوگ انٹرسٹ پہ لونز چاہ رہے تھے. تو اس سلسلے میں آپ نے یعنی کہ ابھی بھی خیر کووڈ کا چل ہی رہا ہے سلسلہ, تو کیا آپ لوگ مزید اس میں جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے ایس ایم ایز کو؟ تھینک یو. جی عمران صاحب کائنڈلی ریسپونڈ کیجیے گا. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں تو اویئرنیس کا ایشو بھی انہوں نے بات کی ہے. اب ہم تو ظاہر ہے کہ اس کو آج کل ہم نے ریڈیو کو بھی استعمال کیا, اخباروں کو بھی استعمال کیا اپنی اسکیمز کے حوالے سے. اس کے علاوہ چیمبر میں ہر دوسرے دن جا رہے ہوتے ہیں, ایسوسیشن کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. ہم تو اب بہت زیادہ اس میں اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس کو پروپوگیٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کے اپنے بزنس کو امپروو کر سکیں, جو کہ پھر اگین ان کو لوکل کنزپشن یا ایکسپورٹ کرنے میں مدد دیں. تو یاسر کو سے ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان کے خیال میں کیسے ہم اس کو اور آگے بہتر کر سکتے ہیں, اپنی جو اویئرنیس کمپین ہے. اس میں میڈم ذرا مجھے ہلو جی, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چیمبر کے ساتھ مل کے جو ہے یہاں اویئرنیس سیشن کروانا چاہیں ایس ایم ایز کا, تو بھی جو ہے چیمبر آپ کے ساتھ جو ہے بالکل تعاون کرے گا. کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو اپنے سروے کا ذکر کیا اس میں یہی معلوم ہو رہا تھا کہ پریشانیاں تو ہیں ہی کہ فائنینسنگ اسکیم جو ہے اس میں ان کو اویل کرنے میں پریشانی ہے. دوسری جو اویئرنیس کا ہے, اگر اس میں اگر آپ چیمبر کے ساتھ کوئی اویئرنیس سیشن ارینج کرانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
यासिर साहब मैंने अपना नंबर ईमेल शेयर कर दिया है, तो आप प्लीज़ इंशाल्लाह आप हमें वो कर दीजिएगा, आपसे रब्ता करते हैं, करा लेंगे, ठीक है। जी मैडम काइंडली इससे पहले तो मैंने यही जी थैंक यू नाहिद। मैं इसमें यही बात जो भी इमरान साहब ने कही और यासिर साहब ने भी सजेस्ट की, मैं इसमें यही ऐड करना चाह रही थी कि मेरी भी नॉलेज के मुताबिक स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी आउटरीच पॉलिसी अपने जो वो कर रहे हैं फैसिलिटीज के लिए की हुई है लॉन्च, लेकिन चूंकि इस वक्त हम तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे चूंकि एक नई पोस्ट कोविड सिचुएशन को समझ रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, चीज़ों को रीओपन कर रहे हैं, तो एक जॉइंट कोलैबोरेशन में जिस तरह का ये सेशन है, अगर सब इदारे इसी किस्म की एक जॉइंट म्यूचुअल एक्टिविटीज कर लें तो मुझे लगता है कि उसमें हम ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे, वाइडर ऑडियंस भी उसके लिए हो सकती है। और इसमें अगर TDAP की भी किसी किस्म की प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम उसमें भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी मेरा क्वेश्चन है, मैं हमजा बात कर रहा हूँ गुलिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड गुलिस्तान से। मेरा क्वेश्चन ये है मिस्टर शेरियार साहब से कि एक जो आपने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, उसका जो है पोटेंशियल सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेटेड टू बलूचिस्तान, प्लस जो आपके पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी कि ऑफिस में? और एक क्वेश्चन मेरे इमरान साहब से ये है कि आप मतलब कोई भी इन्वेस्टर जो हम बेसिकली फील कर रहे हैं एज ए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कोई भी इन्वेस्टर जब हमारे पास आता है तो उसकी फर्स्ट यही होती है कि फाइनेंस किस तरह होगी और किस तरह गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर सकती है। तो मैं चाह रहा था कि अगर ये स्मेडा में ही ये चीज़ बता दी जाए कि कितना % तक जो है ना वो जो है क्या नाम है स्टेट बैंक जो है आपको फाइनेंस कर सकती है और वहां से ही इस चीज को फाइल को फिल किया जाए ताकि उसकी जो मेन जो आपकी परसेंटेज थी ना लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म वगैरह आप प्रपोज कर सकते हैं इमरान साहब? थैंक यू। शहरयार हमारे साथ हैं तो पहले वो इसको एड्रेस कर ले, फिर मैं इंशाल्लाह, या मिस फरा जवाब देना चाहें? जी इसमें ना बेसिकली तो ये है कि हमारा प्रोविंशियल ऑफिस है बलूचिस्तान में, एक तो उनको मैं भी कह दूंगा, आप भी हमजा साहब अगर आपका इंटरेक्शन अभी तक नहीं हुआ तो आप देखें उनके साथ एक सेटिंग ज़रूरी है, क्योंकि इसमें होता ये है कि हमने जो अभी तक देखा है कि काफ़ी दफ़ा ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अवेलेबल हैं स्पीडा के एंड पे या आपके स्टेट बैंक के लेवल पे जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं लोगों को होती। तो इस वक्त हम लोग भी और स्टेट बैंक दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन के बाद जो आपने जिक्र किया कि इम्पेडिमेंट्स हैं और जो एक इसका प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसमें हम लोग भी कर रहे हैं और असिस्ट हमारा प्रोविंशियल ऑफिस आपको असिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा प्रोविंशियल ऑफिस स्टेट बैंक के साथ भी लिंक्ड है एट प्रोविंशियल लेवल। जी इमरान साहब। हमजा साहब देखिए, हम तो कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारी सूबाई हुकूमतें इनके साथ मीटिंग्स हो, ख़ास तौर पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं 2-3 दफ़ा गया और जो एक सायरा था इसमें लगी थी डायरेक्ट DG, उनके साथ भी मुलाकात की। उसके अलावा फिशरीज़ वालों के पास गए, अभी आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं। इत्तफाकन ये है कि थोड़ा मुश्किल हालात रहे इसके KPK के और बलूचिस्तान के, या क्रेडिट कल्चर कम है तो बैंक थोड़ा इस एरिया को ना रिस्की समझते हैं। तो हम ये इसको ज़रा बताने की कोशिश करते रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत सामने आए और वो थोड़े से यानी कि फंड्स एलोकेट करे जिससे रिस्क कवरेज प्रोवाइड की जा सके, जिसमें जो भी पोटेंशियल बॉर्वर्स हैं बलूचिस्तान के हवाले से उनके लिए, फिर बैंकों को हम कहेंगे जी ये मिसाल के तौर पर अभी मैं आपसे कह रहा था कि सिंध का जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके अंडर एक है सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। उन्होंने राइस मिलर्स के लिए बड़ी अच्छी स्कीम निकाली कि जी राइस मिलर सिर्फ 2% पे लेंगे, बैंकों का मार्जिन अच्छा कर दिया, 30% की क्रेडिट गारंटी दे दी कि अगर डूबता है तो 30% तो हम भर देंगे।
اسی طرح انہوں نے اسٹیٹ بینک کو یہ بھی لکھ دیا کہ جو ویمن انٹرپرینورشپ ہے ان کا جو مارک اپ ہے وہ ہم بیئر کریں گے اگر سندھ میں فائنینسنگ ہوتی ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مارک اپ تو ابزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تھوڑی سی رسک کوریج بھی دے دیں. تو جیسے شہرجاد صاحب نے کہا ہم انشاءاللہ یعنی سمیڈا اور اسٹیٹ بینک اور BBOIT مل کے اس پہ ہم فردر ڈسکشن کر لیں گے. میں نے چیٹ باکس میں اپنا نمبر اور ای میل بھی شیئر کیا ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ فردر آپ کے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو ہم پوری انفارمیشن دے دیں گے کہ کون کون سی اسکیمز اویلیبل ہیں, وہ کس سیکٹر میں جانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی مثال کے طور پر کوئٹہ اور اس سے آگے گئے سیبوں کے باغات تک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو اپنا آڑو یا یہ سب چیزیں پیک کرتے ہیں تو آپ ڈبے بیرون بلوچستان سے کیوں بنواتے ہیں, آپ اس کی فیکٹری کوئٹہ میں لگائیں یا وہاں پر لگائیں, ہم آپ کو سستا قرضہ دلانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ ہم نے کوشش کی ہے, جاری رکھی ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو سیشن کے بعد مزید اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو عمران صاحب. میں چاہ رہا تھا کہ میرا مین پرپز ہی یہی تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ساری جو ہیں ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا انٹر لنک ہو, جس طرح آپ نے سندھ کی ایگزامپل دی. تو ایک تو یہ تھا کہ شہریار صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ پوٹینشیل سیکٹرز بیسکلی وہ کیا, اس کا کوئی میکینزم یا کوئی چارٹ آپ کے پاس ہے کہ بلوچستان کے لیول میں, تاکہ ہم جو انویسٹر آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کو بھی بتا سکیں کہ اس سیکٹرز میں جو ہے ویسی بھی پوٹینشیل ہے جو ہم SMEs کے پوائنٹ آف ویو سے. لارج سیل میں تو ہم کر رہے ہیں, اس کو گوادر بھی ہے, باقی 2 جو ہے اکنامک زونز وغیرہ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ہم. اس کے لیے تھوڑا سا اگر پوٹینشیل سیکٹرز اور پری فیزیبلٹی رپورٹس بھی ہمیں مل جائے نا تو وہ کافی ہیلپ آؤٹ ہو جائیں گی ہمارے لیے. تھینک یو. حمزہ صاحب اس میں سوری آئی couldn't hear you earlier, وہ میرے خیال کنیکشن کا ایشو تھا تو یہ سیکٹر والی بات نہیں سمجھ آئی. لیکن یہ ہے کہ سیکٹرز پہ ہم نے جو کام کیا ہوا ہے, ایک تو پری فیزیبلٹیز اس میں اسپیسیفک بلوچستان کے حوالے سے بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, انڈاؤمنٹس جو ہماری ہیں جس میں ریسورسز ہمارے پاس ہیں, وہ ہمارے مطلب فشریز آپ دیکھ لیں, شرمپ فارمنگ, ایکوا کلچر, یہ ساری چیزیں جو ہیں, منرلز, پھر آپ کا اس میں آ جاتا ہے جی وول, اس میں لائف سٹاک کا کچھ سب سیکٹرز ہیں. اس میں ایک ابھی پروجیکٹ ہو رہا ہے حمزہ صاحب, آپ کو شاید EU کی فنڈنگ سے پتا ہوگا, گراسپ کے نام سے, تو اس میں آپ لوگ بھی آئی ایم شیور انوالو ہیں, ہم لوگ بھی انوالو ہیں. تو اس میں بھی اب یہ ہمارا جو ایکٹیویٹی سائڈ پہ SMEs کو اور جو پوٹینشیل سیکٹرز کے حوالے سے جو کام ہونا ہے اس کے اوپر بھی ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے, تو اس پہ بھی انٹریکشن آپ کے ساتھ رہے گا. آپ ہمارے پروونشل چیف ہیں شکور صاحب, تو ان کے ساتھ ضرور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, وہ آپ کو پھر ڈیٹیل میں جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں اس کا بھی بتائیں گے, اور جو ہمارے پاس ریسرچ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. حمزہ صاحب میں نے چیٹ باکس میں شکور صاحب کا نمبر بھی شیئر کر لیا ہے, ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ کام کیا ہوا بلوچستان میں. سمیڈا کے جو ہمارے نمائندے ہیں کوئٹہ میں شریف رکھتے ہیں, تو آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں, شکور صاحب سے ضرور بات چیت کریں, اور ہم بھی حاضر ہیں آپ کے ساتھ مل کے جو بھی پوٹینشیل انویسٹرز ہیں ان کو ہم بتائیں گے. جی مس نعیم. جی تھینک یو شہریار صاحب اینڈ عمران صاحب. جی کوئی اور کویسچن کرنا چاہے؟ ہاں جی میں انشاءاللہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرزا امان اللہ, سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد سے بول رہا ہوں. میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک سے میرا کویسچن ہے کہ جیسے اسمال میڈیم کے لیے آپ لوگ ایسے کریں کہ کئی ہمارے ایسے جو بنانے والے مینوفیکچر ہیں ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہے, ان کو کولیٹرل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ جو ہے نا کسی بھی اسکیم میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, تو آپ ان کے لیے کوئی کریڈٹ کارڈ کا وہ سب بینک کو بول رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ بینک کلفلا کے علاوہ کوئی بھی بینک جو ہے نا کریڈٹ کارڈ ایشو نہیں کر رہا, تو آپ ان لوگوں کو بولے کیونکہ ہمارے جو چھوٹے فیکٹری آنر ہیں وہ یوٹیلٹی بلز میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے اس کریڈٹ کارڈ کو, اور ان کو 1 مہینے اور 40 days وہ فیسلٹی مل سکتی ہے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو اس کے لیے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کٹلری ایسوسیشن وزیر آباد کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ DHL, یوٹیلٹی بلز, یہ چیزیں ہم کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کر سکتے ہیں. تو
اس کے لیے سارے کے سارے بینکوں کو پابند کریں کہ وہ ہمیں کریڈٹ کارڈ کریں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں اس میں عرض کروں کہ ہمارے لیے اس طرح سے پابند کرنا تو مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم نے آپ کی تجویز نوٹ کر لی, اس کو بینکوں سے ڈسکس کر لی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. محمد علی صاحب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی السلام علیکم سر, کین یو ہیئر مائی وائس؟ جی بالکل. جی میں محمد علی رانا ہوں اور میں سمیڈا سرگودا کو ہیڈ کرتا ہوں. تو آئی ہیو فیو سجیشنز فار ٹی ڈیپ اینڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میرا کوشچن کوئی نہیں ہے, لیکن ہم روزانہ ایس ایم ایز کو دیکھتے ہیں, ایس ایم ای فائنینسنگ کے اوپر وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کچھ ایشوز ہیں جو کہ میں نے کہا ہائی لائٹ کر دوں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. ایک تو سر فائنینسنگ کے اوپر لوگوں کا یہ بہت مسئلہ ہے کہ مطلب جو بھی لون اسکیم آتی ہے, جو بھی آتا ہے, وہ ایک ایکسپیڈیشیس پروسیس نہیں ہوتا, وہ بہت لیٹ لگا دیتا ہے. مطلب کہ سال, 1.5 سال, 2 سال لوگ لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا فائنینسنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور وہ پھر انتظار میں ہوتے ہیں کب فائنینسنگ ہوگی. سیکنڈ یہ ہے سر کہ جو ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے وہ ہے ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کا. ابھی جو ہماری ٹیک انٹرپرینورشپ ہے وہ ہمارا اگلا اسکوپ ہے. مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے, مطلب مارکیٹ کو لے کے اس میں فائنینسنگ ہو, اور اس فائنینسنگ کو ٹی ڈیپ دیکھ سکتا ہے کہ مطلب ایکسپوز جنریٹ کر سکتا ہے, جس میں مطلب کہ یونیورسٹی اور ایکیڈیمیا کی ایک لنکیج ہو. وہاں وینچر کیپٹل کو مطلب ریز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ اون فائنینسنگ کرنی ہے, ہمارے پاس فائنینسز اویلیبل ہیں, پر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ فائنینس کرنا کہاں چاہ رہے ہیں. تو یونیورسٹی ایکیڈیمیا لنکیج کے اندر ٹی ڈیپ ایکسپوز ارینج کر سکتی ہے ڈفرینٹ, جس کے اندر ڈفرینٹ ایس ایم ایز وہاں موجود ہوں. ایکیڈیمیا کے جو نیو اسٹارٹ اپس ہیں یا ٹیک انٹرپرینورز ہیں, وہ اپنا آئیڈیا فلوٹ کریں. محمد علی صاحب, میں شہریار بول رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم نا ایس ایم ایز کو موقع دیں, اور باقی پارٹیسپینٹس کو جو ہمارا آپس میں ٹی ڈیپ کے ساتھ جو کولیبریشن ہے اس کو ہم انسٹیٹیوشنلی ہینڈل کریں گے. تھینک یو. اوکے سر, اوکے. بس میں ایک مختصر یہ کہہ دوں عمران اسٹیٹ بینک سے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی صورتحال ملتی ہے جس میں انہوں نے اپلائی کیا ہو اور کئی مہینے گزر گئے ہوں, تو آپ مہربانی کر کے ہمارے اسٹیٹ بینک فیصلہ آباد میں یا ہمیں کراچی اطلاع کر دیں کہ یہ ایشو ہم انشاءاللہ اس پر ریزالو کرانے کی کوشش کریں گے. یہ کوئی رانا ریاستی اسپورٹس سے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو جی آپ کی اچھی کاوش ہے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایس ایم ایز کو. میری ایک رائے تھی جو میں نے سوچا ابھی آپ کی پریزنٹیشن سے, کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کچھ وینڈرز ہوتے ہیں جو آپ کی لسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ ٹو سمیڈا, تو اس حوالے سے میری ایک سجیشن ہے کہ جو ہماری پروڈکشن اور مشینری کا آپ نے ایشو بتایا کہ لوگ امپورٹ نہیں کرتے اور پرانی مشینری ہوتی ہے, دیٹس وائی وی آر لیکنگ پروڈکشن کیپیسٹی. تو اس کے اندر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی خاص طور پر سمیڈا سے کہ آپ منسٹری آف سائنسز کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور میک شیور کریں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے وینڈرز ہوں جو لوکلی ہماری مشینز پروڈیوس کر سکیں, جس کے اندر ڈائنگ کی آ جائے گی, اسی طرح مولڈز آ جاتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں. تو ہم کو ایس ایم ای کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ دیکھے کہ بھئی کون سی مشینری لاہور میں ہے, کون سی فیصل آباد میں ہے. تو اف سمیڈا ہیز سم وینڈرز اور ان کے پاس لسٹ ہو تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا ہم ایس ایم ای کے لیے کہ وہ اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو انہینس کر سکے اور کوالٹی بھی بہتر کر سکے. کیونکہ ایس ایم ای کے لیے یہ بڑا ایشو ہے کہ وہ چائنا جائے یا اٹلی جائے اور وہاں سے کوئی مشینری امپورٹ کرے, بیکاز لیک آف ٹریولنگ اسپیشلی ان کے کووڈ کانٹیکسٹ. تو میں سمیڈا سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی ورکنگ کریں, تاکہ آپ کا ایک نیٹ ورک ہوگا, اس سے ایس ایم ای کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے پروڈکشن انہینس کرنے میں اور کوالٹی انہینس کرنے میں. تھینک یو جی. سر تھینک یو ویری مچ جی آپ کے فار یور سجیشن, وی نوٹڈ ڈاؤن. آپ سیالکوٹ سے آپ نے غالباً ذکر کیا آپ ہیں. جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں اور I've been ex-senior vice chairman of Pakistan Sport Association.
تو رانا صاحب ہمارا جو یہ اسپورٹس انڈسٹریز ڈیولپمنٹ سینٹر ہے ادھر آپ کا کوئی ہے جی ڈائریکشن؟ جی جی بالکل، وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اٹس بگ اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن. اور اس میں میں انسٹرکشن بھی دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو ادھر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وہ آپ سے بھی بات کر لیں، اور آپ کا اگر کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے تو ان سے بات کریں، کیونکہ کچھ چیزوں میں ہم نے آلریڈی اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور اسی سینٹر میں کچھ مشینری ہم لوکل بھی اسپورٹس کے حوالے سے کر رہے ہیں. جی جی آپ یوٹیلائز تو حنیف سرور کے صاحب کے ساتھ میرا اچھا کوآرڈینیشن ہے وہاں پر. سجیشن باقی سیکٹرز کے لیے بھی بالکل ہے جی، باقی ہم اس کے اوپر اب کرتے ہیں کہ باقی سیکٹرز کو بھی اسی طرح ایڈریس کیا جائے جو سیالکوٹ اسپیسیفک ہے، لیدر ہے اور اسپورٹس کے باقی. جی جی بہت اچھا جی، تھینک یو. یہ کوئی واضح ڈی اسپورٹس ہے، ان سے واضح ڈی اسپورٹس، ان سے کوئی سوال تھا یا کوئی سجیشن تو دے دیں، اگر نہ پھر کنکلوڈ کیا جائے. جی وضع ڈی اسپورٹس سے جو صاحب کویسچن کرنا چاہ رہے تھے، ان کو آواز آ رہی ہے؟ جی اگر کوئی اور کویسچن کرنا چاہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اسٹیٹ بینک سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. بیسکلی میری ایک سجیشن ہے. میں ریجنل آفس بہاولپور سمیڈا سے جوائن کیا میں نے. ایکچولی یہ جو کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں ہینڈی کرافٹ اینڈ امبرائڈری کلسٹر جو بہاولپور کا ایک مین کلسٹر ہے، اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. سر کائنڈلی آئی ریکویسٹ یو کہ یہ جو آپ کی کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہے، اس میں اس کو انکارپوریٹ کیا جائے. اور یہ آر ٹی ٹیک کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس لیے میں اس کی اسپیسیفک یوٹیلائزیشن کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹی ٹیک بھی جو ہینڈی کرافٹ سے اس میں ریلیٹڈ. کوئی بھی سیکٹر ایکسکلوڈڈ نہیں ہے. شاید کسی بینک نے اس پہ کوئی غلط معلومات دے دی ہیں. سب کے سب موجود ہیں. یہ ہو سکتا ہے کسی بینک کی جو لمٹ ہم نے دی ہوئی ہو وہ ختم ہو گئی ہو، اس کو یہ مسئلہ آ رہا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اپنا کوئی سیکٹر ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہو. خاص طور پہ یہ جس سیکٹر کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. یہ ہے ہی چھوٹے اداروں کے لیے جو اسمال انٹرپرائزز ہیں یا ہینڈی کرافٹس ہیں، ان کے لیے ہی ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. جی اگر کسی اور کا کوئی کویسچن ہے تو کائنڈلی وہ کریں. جی کسی اور کی طرف سے کوئی کویسچن ہے؟ آپ کے پاس آ رہا ہے کوئی؟ Thank you so much for all to join us on this awareness session. انشاءاللہ اس قسم کے اویئرنیس سیشن کرتے رہیں گے، اور جو ہے وہ دوسرے بھی پلیٹ فارم سے لوگوں کو انوائٹ کریں گے تاکہ جس قدر بھی لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ مل سکے.
اور ہم اپنے سیکٹرز کو ڈیولپ کرنے میں جتنی بھی جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں ہم کریں. تھینک یو سو مچ فار آل ٹو جوائن اس. Thank you so much, ma'am. اللہ حافظ. چلیں جی, thank you very much جی, اللہ حافظ.